अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ तरलाई के मकाम पर, जो रावलपिंडी का एक मज़ाफ़ाती इलाका है। आज ये इलाका एक बदकिस्मती की तस्वीर बना नज़र आ रहा है। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इसके पीछे वो मस्जिद है, बिल्कुल आपको ये नज़र आ रहा होगा, जहाँ पर लाइट्स हैं, पुलिस है, कॉर्डन पूरा इलाका कर चुके हैं। ये वो मस्जिद है जहाँ पर आज नमाज जुम्मा के वक्त एक खुदकुश धमाका किया गया है। वो नमाजी जो हय्या अलस्सलाह और हय्या अल फलाह की सदा के बाद सरबसजूद थे खुदाए बुजुर्ग व बरतर के आगे, उन नमाजियों पर, उन निहत्ते लोगों पर, उस सॉफ्ट टारगेट पर आज दहशतगर्दों की जानिब से हमला किया गया। आज दहशतगर्दों ने खुदकुश बम्बार बनकर उन नमाजियों को शहीद करने की कोशिश की है जो पाकिस्तान में ना तो किसी बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस का मुकाबला कर पाते हैं, फितनातुल खवारिज, ना वो फितनातुल हिंदुस्तान किसी जगह पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के मद्दे मुकाबिल खड़े हो पाते हैं। अफसोसनाक अमर ये हुआ कि वो मसाजिद, वो इमाम बारगाहें, वो इबादत गाहें पूरे मुल्क में जहाँ पर खुदाए बुजुर्ग बरतर की बरतरी बयान होती है, वहाँ पर मजहब का नाम लेकर कुछ नाम नेहाद लोग हमला आवर रहे हैं, माजी में भी और आज भी उस किस्म का एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मज़ाफ़ाती इलाका है, इसलिए यहाँ आमद और रफ्त में भी खासी मुश्किलात जो है वो पेश आई हैं। यहाँ हमें पहुँचने में भी एक वक्त लगा, लेकिन पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का, पुलिस का फौरी क्विक रिस्पांस भी हमने वो देखा, फौरी तौर पर, और पूरे इलाके को दिन भर कॉर्डन किया गया। उसके बाद इस्लामाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में सूरत हाल क्या रही है वो भी हमारे नुमाइंदगान से पूछेंगे। कितने वहाँ पर ज़ख्मी लाए गए हैं, ज़ख्मियों की हालत क्या है, और इस वक्त कितने अफराद शहादत के मनसब पर फाइज हुए हैं। दिन भर यहाँ भी हमारे साथ रिपोर्टिंग जो है मुसलसल हमारे रिपोर्टर्स करते रहे हैं। यहाँ स्पॉट से सदाम मांगट वो अभी तक मौजूद हैं पिछले 8.5 घंटे से, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे और हुकूमती जिम्मेदारान से भी ये जानने की कोशिश करेंगे इब्तदाई रिपोर्ट क्या आई है इस खुदकुश धमाका करने वाले के हवाले से, इनके हैंडलर्स कौन हैं, इनकी पीछे ट्रेल क्या है, इस सारे मामलात के हवाले से भी आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन प्रोग्राम में सबसे मैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट इसके थोड़ा सा आपको इलाके के हवाले से बताऊं। यहाँ ये तरलाई का इलाका है, ये पूरा जैसे हम गुंजान आबाद इलाके कहते हैं, गुंजान आबाद इलाका है। यहाँ कोई हाईवे या मोटरवे के ऊपर मौजूद ये नहीं है, मोहल्ला है एक बुनियादी तौर पर, और मोहल्ले के अंदर ये एक मस्जिद, और मस्जिद में पढ़ते हुए नमाजियों पर ये हमला किया गया। ये पूरा आप देख रहे हैं कि यहाँ कराते लगाकर बंद कर दिया गया है, पुलिस मौजूद है, सिक्योरिटी फोर्सेस के इदारे मौजूद हैं। दिन भर यहाँ बीडी के एहलकार, बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो भी यहाँ पर मौजूद रहे कि किसी किस्म का कोई मामला ना हो। हमारे साथ मौजूद हैं सदाम मांगट, हमारे जो रिपोर्टर हैं, क्राइम रिपोर्टर, सारा दिन यहाँ पर रहे हैं। सदाम, दिन भर की सूरत हाल से पहले ये बताएं कि कितने बजे ये वाक़या हुआ, पुलिस को कब इत्तला मिली और उसके बाद सूरत हाल क्या थी? देखिए जी, सबसे पहले तो 1:40 पर ये वाक़या अफसोसनाक यहाँ पर पेश आया, और उसके बाद 1:42 पर, तकरीबन 2 मिनट बाद जो है यहीं से इसी मस्जिद से जो है वो एक नमाजी ने रेस्क्यू 15 पर इस्लामाबाद पुलिस को इतला दी कि इस तरह यहाँ पर धमाका हुआ है और बड़ी तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं। इस्लामाबाद पुलिस का अगर हम रिस्पॉन्स चेक करें तो वो इंतहाई ज़बरदस्त और शानदार था। बड़ी बर वक्त फोर्सेज जो है वो यहाँ पर पहुँची है। रेस्क्यू 1122 की अगर हम बात करें तो वो भी बहुत बर वक्त, एम्बुलेंसेज, तमाम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो यहाँ पर पहुँच के उन्होंने रेस्क्यू का ऑपरेशन जो है वो शुरू किया। लेकिन इस दौरान जब तक वो लोग नहीं पहुँचे थे जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, तो यहाँ के जो मुकामी लोग हैं उन्होंने बड़े जज्बे के साथ जो है वो लोगों की मदद की, अपने तौर पर कोशिश की किसी को शिफ्ट किया जाए। अमवात की अगर हम बात करें, शहादतें जो है वो 31 हुई हैं इसमें, और इसी तरह दर्जनों की तादाद में लोग जो है वो ज़ख्मी हैं जो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। यहाँ पर मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला जो है वो खुद आए। अभी बताया जा रहा है कि शहादतें 31 से 32 हो गई हैं। हर जान इंतहाई कीमती जो आज इस अफसोसनाक साने में हुई है। इस तरह ज़ख्मियों की क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा है, कुछ क्रिटिकल है नाज़रीन, उन क्रिटिकल ज़ख्मियों में से एक शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि अभी उनकी शहादत हो गई है। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे जानना चाहूँगी, यहाँ
पूरा ये कोई ऐसा इलाका नहीं है कि खुला कोई रास्ता हो जहाँ पे बड़ी कोई मसाजिद हो, मस्जिद भी कोई बहुत बड़ी नहीं है। इस तरह के इलाके को टारगेट करना रिलेटिवली उनके लिए ज़्यादा आसान था कि सिक्योरिटी कम होगी, चीज़ें होंगी। जब ये वाक़या हुआ है तो सिक्योरिटी भी तो यहाँ इनकी अपनी मसाजिद की भी मौजूद होती है। यकीनन देखें, ये चूँकि एक मुज़ाफ़ाती इलाका है और मुज़ाफ़ाती इलाके में उनको टारगेट करना जो है वो आसान था, लेकिन उसके बावजूद वो उस तरह जो है वो कामयाब नहीं हो सके हैं। उसकी वजह ये रही है कि जब वो यहाँ पर पहुँचा है दहशतगर्द, सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, उसमें भी हल्का अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता है। तो जो यहाँ पे मस्जिद का जो सिक्योरिटी का अमला था उन्होंने रोका। जब रोका तो फिर उसने पहले 2 से 3 फायर किए। ये एनी शाहिदीन ने हमें यहाँ पे रिपोर्ट किया है, 2 से 3 फायर किए हैं। वो फायर जो है उन्होंने वो जो दहशतगर्द है उसने सिक्योरिटी गार्ड्स को निशाना बनाया। जब वो सिक्योरिटी गार्ड्स को हराने में कामयाब हुआ तो अंदर जो मस्जिद में जो लोग मौजूद थे उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि शायद ये जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में न्यूजीलैंड में एक वाकया पेश आया था कि वो एक शख्स जो है वो अंदर दाखिल हुआ और सब कुछ फायरिंग करता रहा, तो उन्होंने समझा शायद कोई इस तरह का शख्स है तो इसको दबोच लेते हैं। तो लोग एकदम सहन में जो है वो बड़ी तादाद में जमा हो गए उसके इर्द गिर्द और उसको दबोचने की कोशिश की। इसी दौरान उसने ब्लास्ट कर दिया और यही वो चाहता था कि लोग ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा जमा होंगे तो उतना ये बड़ा जो है वो ब्लास्ट हो सके। यहाँ पे कुछ ऐसे भी एनी शाहिदीन हैं जिनसे हमने बात की है, वो कहते हैं कि हम उस वक्त जो मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे हम फ्रंट लाइनों में थे। अगर हम फ्रंट लाइनों में नहीं होते, पीछे होते, तो फिर हम भी या जख्मी होते या फिर शहीद हो चुके होते। तो आगे वाली लाइनों में कुछ लोग बचे। इसका मतलब ये है कि वो एंड तक नहीं जा सका जहाँ तक उसने पहुँचना था। अब उसकी जो शनाख्त का अमल है वो भी तकरीबन नादरा की मदद से जो है वो उसकी शनाख्त आई है। आपकी शनाख्त के हवाले से भी ये बात करते हैं कि उसकी शनाख्त क्या हुई है। हमें जो ब्रिगेडियर राशिद वली जंजुआ साहब ने भी ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे और मुर्तज़ा राय से उससे पहले हम जानेंगे जो इस वक्त पिम्स में मौजूद हैं, वहाँ पर जख्मियों की सूरत हाल। अच्छा बताइए जी मुर्तज़ा, बताइएगा इस वक्त आप पिम्स के बाहर मौजूद हैं, क्या बता रहे हैं पिम्स का जो स्टाफ है, अमला है, कि कितने इस वक्त ज़ख्मी हैं जिनकी हालत क्रिटिकल है? और अभी हमें मालूम हुआ कि एक और शख्स की शहादत भी हुई है। अब वो 31 से 32 अफराद जो हैं वो शहीद हुए हैं। इस वक्त हॉस्पिटल क्या बता रहे हैं आपको? आज बिल्कुल मजमूई तौर पे मुदस्सर साहब यहाँ पे जो ज़ख्मी लाए गए थे वो 149 थे और इस वक्त यहाँ पे 125 ज़ख्मी मौजूद हैं, यानी जो 24 ज़ख्मी थे उनको मरहम पट्टी करके उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। और यहाँ पर इस वक्त जो ज़ख्मी हैं 125, उनमें से भी कोई 20 से 25 ऐसे अफराद हैं जो क्रिटिकल हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ लाई गई थी वो 28 थी और साथ में जो हॉस्पिटल है पोली क्लिनिक, वहाँ पर 4 डेड बॉडीज़ लाई गई थी। तो मजमूई तौर पर जो 32 डेड बॉडीज़ हैं इस हादसे में वो अब तक रिपोर्ट हुई हैं। इसके अलावा यहाँ पे वफाकी वजीर सेहत जो मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्होंने भी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे विजिट किया, ज़ख्मियों की उन्होंने तीमारदारी की। और आप जानते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल वो कराची में थे और एमरजेंसी में उन्होंने वहाँ से फ़्लाइट पकड़ी और यहाँ डायरेक्ट पहले वो पिम्स हॉस्पिटल में पहुँचे और यहाँ की सूरत हाल का इन्होंने जायज़ा लिया। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे तलाल चौधरी को भी देखा, उन्होंने भी यहाँ पर आकर विजिट किया। इस वक्त हॉस्पिटल्स के अंदर अगर बात कर ली जाए तो जो आप कह सकते हैं कि ज़ख्मियों के जो लवाहिकीन हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और अभी तक लोग कश्मकश का शिकार हैं। उन्हें नहीं मालूम कि अंदर जो उनके प्यारों का इलाज चल रहा है क्या उनमें वो मौजूद है या नहीं। जो है वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे भी इससे पहले हॉस्पिटल जाने से पहले यहाँ पर वज़ीर दाखिला भी और वज़ीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी और मोहसिन नकवी दोनों यहाँ पर भी आए थे और एक मंजर जो है वो यहाँ देखने में आया जो पाकिस्तानी अवाम का, इस इलाके के लोगों का वो हौसला हमें देखकर बहुत ही ज़्यादा जो कहा जाए कि फ़ख्र महसूस हो रहा था कि मसाजिद में उन्हीं इमाम साहब ने इमामत भी करवाई, दोबारा से नमाज़ पढ़ी गई, ये भी बताया गया। और यहाँ पर फिर वही एक जोश और वलवला था कि पाकिस्तानी जो हैं वो न कल हारे थे इन दुश्मनों से, न आज हारेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब, आपके वक्त का सॉफ्ट है वो करने की कोशिश होती है। फितरतुल खवारिज हो, फितरतुल हिंदुस्तान, वो मुकाबला जब सिक्योरिटी फोर्सेस का नहीं करते तो मसाजिद में अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद लोगों पर सॉफ्ट टारगेट पर हमला करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं? पे मुसल्लत की जा चुकी है और इसमें हमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि ये हिंदुस्तान के प्रॉक्सीज भी हैं, अफ़गानिस्तान के परवरदा भी हैं
اور کچھ دیگر قوتیں ہیں ان کے اعلیٰ کار بھی اس میں شامل ہیں. اپنے اپنے مضموم مقاصد کے لیے ان کا ایکا ہوا ہے اور وہ اس طرح کی جو ولنریبل اسپیسز اور ولنریبل کمیونٹیز، سافٹ ٹارگیٹس، ان کی تلاش میں سرگرداں ہیں اور جہاں ان کو موقع ملتا ہے وہ حملے سے باز نہیں آتے. آبجیکٹیو ان کا یہ ہے کہ یہ اس وقت ایک اضطراب کی جو سچویشن ہے وہ طاری کریں، لوگوں میں خوف و ہراس کی ایک لہر دوڑے، اعتماد متزلزل ہو، حکومت پہ، گورننس پہ افراتفری ہو، اور اس میں جو ان کا ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک جس کے اوپر اس وقت زک لگائی جا رہی ہے اس کا ریوائول ہو سکے. اور اس کے تانے بانے یہ جو آرگنائزڈ کرائم سے بھی ملتے ہیں، جس پہ ہاتھ ڈالا گیا ہے، اسمگلنگ کو روکا گیا ہے، جو غیر قانونی تجارت ہے وہ بند ہے. اور اس وقت تو افغان ٹرانزٹ ٹریڈ پہ بھی یہ پابندی لگی ہوئی ہے کیونکہ افغان طالبان رجیم نے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا اور افغانستان کو آماجگاہ بننے دیا دہشت گردوں کی. اس سے وہ خود بھی متاثر ہیں، خطہ بھی متاثر ہو رہا ہے. تو یہ ملٹیپل عوامل ہیں جس کی وجہ سے بڑی بگیڑی صاحب ایک چیز میں بگیڑی صاحب آپ سے ہم ایک سیکوینس سا دیکھتے ہیں بگیڑی صاحب کہ بگیڑی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک سیکوینس سامنے ہے کہ جب مئی میں پاکستانی افواج نے فتح حاصل کی بھارت کے خلاف، مشرقی مغربی سرحدوں پر جس قسم کی صورتحال ہو رہی، پاکستان اکنامکلی بہتر ہو رہا ہے، دو ممالک کے سربراہان اسلام آباد میں بیک ٹو بیک موجود تھے، ایک طرف یہ گرو اپ ہے، دوسری طرف پھر یہاں پاکستان کی ان چیزوں کو سبوتاج کرنے کی کوشش ہے، چاہے وہ فطرت الخوارج ہیں، وہ فطرت الہندوستان ہیں، وہ کوشش اس میں لگے ہوں کہ پاکستان کو اس لحاظ سے کمزور کیا جائے. دیکھیے پاکستان نے اپنی بہت کامیاب سفارت کاری کے ذریعے اپنی جو آپشنز ہیں اس کو تو میکسیمائز کیا ہے. دنیا میں ایک اچھا رسپانسبل اور جو اصول پسند بین الاقوامی قوانین کو ماننے والا ملک بن کے ابھرا ہے اور جس کی عالمی قوتیں بھی عزت کر رہی ہیں اور اسلامی دنیا بھی اور ریجنل ممالک بھی. مگر کچھ حقیقتیں اسی طرح ہیں. ہمارا مقابلہ ابھی بھی ایک ازلی دشمن سے ہے جس نے اپنی جو ہندوتوا آئیڈیالوجی ہے اس سے سرے منہ انحراف نہیں کیا بلکہ اس میں تیزی لے آئے ہیں اور دنیا کو بیوقوف بنانے سے جب ان کو ناکامی ہوئی سندور آپریشن میں تو انہوں نے اس کو جاری رکھنے کا فیصلہ کیا. تو یہ یاد رکھیے کہ وہ آپریشن سندور ابھی انہوں نے جاری رکھا ہوا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی مضموم کارروائیاں جو ہیں جس میں پراکسی وارفیئر ہے، جس میں اور یہ مضموم کارروائیاں بگیڑی صاحب جو ہے وہ زیادہ اس پر ٹارگٹ کر رہے ہیں. بگیڑی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود تھے اور اس صورتحال پہ بات کریں. میں بریک جانے سے پہلے کوئکلی صدام جو ہے وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اس کی شناخت ہو گئی ہے. شناخت کے حوالے سے صدام کیا چیزیں ابھی تک ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھیں جی، نادرا کی مدد سے جو ہے وہ شناخت کی گئی ہے کیونکہ اس کا سر جو ملا تھا خودکش حملہ آور کا، نادرا کی مدد لی گئی تو اس میں یہ پتہ چلا کہ ایک تو اس کا نام یاسر ہے، دوسرا وہ پشاور کا رہائشی ہے، اور تیسرا اس کے بارے میں یہ پتہ چلا ہے کہ وہ 5 ماہ تک جو ہے وہ افغانستان میں ٹریننگ کرتا رہا ہے اس چیز کی. اور جس طرح ہم نے جو مختلف 2 اینگل سے CCTV فوٹیج واقعہ کی سامنے آئی ہے، جس طرح ہم نے اس میں دیکھا ہے اور جس طرح اس نے یہ حملہ کیا ہے، اس سے بظاہر لگتا ہے کہ وہ باقاعدہ ٹرینڈ تھا اور اس نے اس کی باقاعدہ ٹریننگ حاصل کی تھی. تو وہ اب انکشاف آ گیا سامنے کہ وہ افغانستان سے طالبان ریاست کے پہلے بھی بار یہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف جو ہے وہ مسلسل استعمال ہو رہی ہے اور اسی بات کا بار ادراک جو ہے وہ کروانے کی کوشش بھی ہو رہی ہے. یہاں کی صورتحال مسلسل ہمارے جو رپورٹنگ ٹیم ہے وہ آپ کو آگاہ کرتے رہے ہیں اور اب جو صورتحال ہے وہ آپ نے دیکھی ہے. بیک ٹو اسٹوڈیو چلتے ہیں، کچھ اور معاملات ہیں ان کے حوالے سے. اب ہم بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری اب صرف ایک دن کی دوری پر ہے جس پہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 8 فروری کو ملک گیر احتجاج کی کال احتجاج کا دن قریب آتے ہی بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. دن بھر ریلیاں نکالنے کا اعلان اب پورا دن گھر میں رہنے کے اعلان میں بدل گیا ہے. جمعرات کے روز پاکستان تحریک انصاف کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے بعد جاری ہونے والے اعلامیے میں پی ٹی آئی نے 8 فروری کے احتجاج کا لائحہ عمل واضح کر دیا. اعلامیہ کے مطابق 8 فروری کو عوامی مینڈیٹ چرایا گیا اور ملک بھر میں عوام اس ناانصافی کے خلاف پرامن اور منظم انداز میں اپنی دکانیں بند کریں گے، احتجاج ریکارڈ کرائیں گے اور بعد نماز مغرب
عوام مشل بردار ریلیوں میں پرامن احتجاج کریں گے۔ اپوزیشن کا احتجاج اب صرف دکانیں بند رکھنے اور شام کو شمع روشن کر کے ریلیاں نکالنے تک ناظرین کیا محدود ہو گئے؟ دوسری جانب اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ 8 فروری کا احتجاج محض ایک دن کا نہیں بلکہ یہ تحریک کا آغاز ہے، وہ جیل بھرو تحریک بھی چلائیں گے۔ ناظرین، 8 فروری کو اپوزیشن جماعتیں احتجاج کے لیے تیار تو ہیں، لیکن اس سے قبل حکومت اور اپوزیشن کے درمیان تناؤ میں کچھ کمی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ ایسے میں پی ٹی آئی کی جانب سے 8 فروری کو دکانیں بند رکھ کر احتجاج کرنے کی پالیسی کس حد تک مؤثر ثابت ہوگی؟ کیا اپوزیشن جماعتیں حکومت کے لیے کوئی مشکل کھڑی کر پائیں گی؟ اور خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف میں جو گروہ در گروہ تقسیم نظر آ رہی ہے، اس کے کیا اثرات ہوں گے؟ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت صاحب۔ بہت شکریہ مروت صاحب آپ کے وقت کا۔ سر، 8 فروری پی ٹی آئی مشل بردار ریلیوں تک پہنچ گئی ہے۔ پہلے ہم نے یہ دیکھا 9 مئی 26 نومبر ایک خونی احتجاج اور اس کے بعد اب مشل بردار ریلیاں۔ کیا پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تھک گئے ہیں کہ پی ٹی آئی اب یہ چاہ رہی ہے کہ اس قسم کا ہی احتجاج ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ سب سے پہلے تو آج جو اسلام آباد میں جو سانحہ ہوا ہے جس نے پورے پاکستان کو لولان کر دیا ہے، اس پہ میں اپنے تاسف کا اظہار کرتا ہوں اور ساتھ میں ایک دستبستہ اپیل کرتا ہوں ایک پاکستانی کی حیثیت سے کہ 25 سال سے یہ قوم دہشت گردی بھگت رہی ہے۔ 1 لاکھ سے زیادہ سویلین اس دہشت گردی کا شکار ہو چکے ہیں، ہزاروں فوجیوں کی مائیں اپنے بیٹے کھو چکی ہیں اور اسی طرح ہزاروں پولیس اور دیگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اہلکار شہید ہوئے ہیں۔ ان کے خاندان جو ہیں، ان کے بچے آج بھی ایک مایوسی کی جو ہے ایک کیفیت پیش کر رہے ہیں۔ 25 سال سے ہم روزانہ دہشت گردی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کہیں پر تو کسی کی نیت میں کوٹ ہے کہ ہم اس جنگ میں ابھی تک وہ شکست نہیں دے پائے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو، پاکستانیوں کو کوئی تحفظ کا احساس ہو۔ بالکل 8 فروری کا احتجاج جو آپ نے کہا، اس 8 فروری کے احتجاج کی بالکل آپ نے درست عکاسی کی ہے۔ میں یہ بڑا آسان سا طریقہ احتجاج ہوتا ہے کہ گھر میں بیٹھ جاؤ اور قوم کو کہو آپ ہی تالہ بندی کرے اور آپ ہی پہیا جام کرے۔ 8 فروری ویسی مارکیٹیں بند ہوتی ہیں کیونکہ اتوار کا دن ہے اور زیادہ تر کالجز اور دفاتر سب کا پہیا بھی جام ہوتا ہے کیونکہ چھٹی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے جو ہے بیسیکلی 8 فروری کا احتجاج اگر کامیاب بھی ہو جائے، تصور کر لیں کہ پورا بند ہو گیا، تو اس کے نتیجے میں فائدہ کیا ہوگا، کیا حاصل ہوگا؟ یعنی وہ جو آپ کی اسٹریٹجی ہیں جس کے نتیجے میں آپ نے سیاسی فائدہ اٹھانا ہے، وہ ایسے احتجاجوں سے تو حاصل نہیں ہونی ہے۔ خان نے جس احتجاجی تحریک کی بات کی ہے وہ 8 فروری تو ہے ہی نہیں ہے، اسی لیے تو خان سے ملاقات کرنے نہیں دی جا رہی ہے کہ خان نے کہنا یہ کیا مذاق کر رہے ہو۔ تو لہٰذا 8 فروری پہلی بات تو یہ ہے کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی کاوش نہیں کی ہے، نہ یہ کامیاب ہونے والا ہے اور اس میں ان کو خفت اٹھانی پڑے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مشل بردار کی بات انہوں نے کی ہے، یہ جو ہے ایک واحد پیمانہ ہوگا جس سے ہم اس احتجاج کی کامیابی کو جان سکیں گے۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس اعلان سے بھی پاکستان تحریک انصاف کی بالخصوص پنجاب اور سندھ کی قیادت بڑی پریشان ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں، وہ خود ایک شمع نہیں نکالیں گے، نظر ہی نہیں آئیں گے دوربین پر۔ تو زیادہ سے زیادہ پشاور میں یہ یا کہیں پہ مین جو اضلاع ہے، مردان ہو گیا یا کوٹ ہو گیا، وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن باقی پورے گلگت بلتستان، کشمیر اور دیگر صوبوں میں مجھے کوئی احتجاج کسی قسم کا، چاہے پیجام ہو، شٹر ڈاؤن ہو یا مشل بردار ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے۔ اور یہ پی ٹی آئی کی مروت صاحب ایک اور چیز جو بہت زیادہ تاثر ہو رہا ہے، ایک تو آپ کہہ رہے ہیں احتجاج اس طرح کا نہیں، وہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقاتیں وزیر اعظم سے بھی جب ہوا ہے، اس کے بعد بھی احتجاج بھی جب کر رہے تھے، کبھی اڈیالہ کبھی سپریم کورٹ کے باہر، اب ان کے بھی رویے میں کیا نرمی آ گئی؟ یہ تاثر درست ہے آپ کی نظر میں؟ دیکھیں، ایک چیز تو ہے، میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے بغیر کسی سیاسی بغض کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ دہشت گردی پہ جنگ میں خیبر پختونخوا اور مرکز دونوں کو ایک ہونا چاہیے۔ یہ پاکستان کی بھی اچھی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سہیل آفریدی کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی، لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ سیاست سے زیادہ اور حکمرانی سے بھی زیادہ
ہم پاکستانیوں کو امن کی ضرورت ہے. ہمارے یقین کریں آج بھی میں گھر میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو اسلام آباد میں دہشت گردی کا سلسلہ شروع ہوا ہے یہ 3 ماہ کے اندر دوسری خونی واردات ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ایک اسٹریٹجی کے تحت آئندہ دہشت گردی کی جنگ اسلام آباد پہ لڑی جا رہی ہے اور ہم بچوں کو اسکولوں میں بھیجیں یا نہ بھیجیں کسی کو اس کا ادراک نہیں ہے. جب تک امن نہیں آئے گا دہشت گردی کی اس جنگ میں ہم فاتح نہیں بنیں گے. یہ ریاست یہ سیاست یہ حکمرانی یہ سب کچھ بات کی باتیں ہیں. ہمیں جانوں کا تحفظ چاہیے اپنی اولاد کے لیے چاہیے. پاکستانیوں کو آج کتنے گھر جو ہیں آج بکھرے ہیں تباہ ہوئے ہیں وہ کیا قصور تھا؟ اللہ کے حضور سر بسجود کرنے گئے تھے. بالکل یہ جو ذمہ داری تھی وہ پہلے کرنے والی. سب ایک چیز جو ہے وہ آپ کی کچھ گفتگو ٹاک آف دا ٹاؤن ہے گزشتہ روز سے آپ نے بات کی کہ بشرا بی بی جو ہیں ان کی بجائے علیمہ خانم کے پاس وہ ہار ہے جس کیس میں بشرا بی بی اس وقت وہ پابند سلاسل ہیں. یہ بشرا بی بی کا ہار علیمہ خانم کے پاس جانے کا آپ کا دعویٰ یہ کیسے ہو گیا؟ سر کوئی گفٹ بھی تو دے سکتے ہیں کہ ان کے پاس پہنچ گیا ہو, لے کے تو نہیں گئی ہوں گی وہ. دیکھیں میں آپ کو گزارش کروں یہ جو 2-3 دن سے گفتگو میں کر رہا تھا اس پہ کل مجھے رات کو برسگور صاحب کی کال آئی اور انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ میں اس ایشو پہ بالخصوص علیمہ خانم کے حوالے سے ٹاک شو میں بات چیت جو ہیں وہ نہ کروں اور میں نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے. صحیح. تو لہٰذا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں محترمہ علیمہ خانم کے حوالے سے کسی قسم کی گفتگو جو ہیں وہ ٹاک شوز میں نہیں کروں گا. تو میں معذرت خواہ ہوں کہ اس ٹاپک پہ برسگور صاحب کے احکامات کی وجہ سے میں گفتگو نہیں کر رہا. بالکل آپ کا جو ہے وہ معذرت جو ہے وہ بالکل سر آنکھوں پر. لیکن ایک چیز آپ یہ میرا جب ابتدائیے میں نے بات کی تھی وہ ہے گروہ در گروہ تقسیم اس جماعت میں, کبھی سیکرٹری جنرل کے حوالے سے, کبھی چیئرمین کے حوالے سے, کبھی وزیر اعلیٰ صاحب کے حوالے سے وہ کہا جا رہا ہے. کیا واقعی یہ تقسیم ہونے کی وجہ سے کوئی احتجاج نہیں پلان ہو رہا یا تقسیم ہونے کی وجہ سے اپنی اپنی دکانیں چل رہی ہیں؟ یہ کیوں ہے تقسیم؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے ان کے کارکنان کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی کال جو ہے وہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک دن ایک بات ہو رہی ہے دوسرے دن دوسری بات ہو رہی. اس کی بنیادی کیا وجہ لگتی ہے آپ؟ یہ بات آپ کی درست ہے اور بدقسمتی ہے کہ پاکستان کی سب سے مقبول ترین پارٹی جو ہے وہ اندر کے انتشار اور گروہ بندی کی وجہ سے اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ اب نہ یہ احتجاج کرنے کے قابل رہی ہیں نہ یہ حکومت کو کوئی ٹف ٹائم دے سکتی ہے. اور یہ بدقسمتی کہہ لیجیے پاکستان تحریک انصاف کی کہ جو نقصان اس کو اسٹیبلشمنٹ یا حکومت نہیں دے سکی خود آپس کی ریشہ دوانیوں نے اس کو زمین بوس کر دیا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس میں نہ کوئی ڈسپلن ہے, پبلک پہ آ کے روزانہ لڑائیاں روزانہ اور وہ عہدیداران کی جانب سے ایک دوسرے کے خلاف بیانات اور دوسرے جو جب بھی پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس ہو کور کمیٹی لڑائی جھگڑے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ ایک چیز سب کو پتا ہے کہ بھائی کوئی کتنی بڑی غلطی یا گناہ کر دے اس کی سرزنش نہیں ہو سکتی ہے. صحیح. اور آپ دیکھیں نا پاکستان تحریک انصاف میں گروہ بندیاں بھی ہیں, جھوٹ جو ہے اس کا سہارا لے کے بیانیے بنائے جاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف, سوشل میڈیا کو استعمال کیا جاتا ہے. اس نے مزید گروپ بندیوں کو کی آپ کو جو ہے وہ تپش دی ہے. تو مروت صاحب ایسی صورتحال میں محمود خان اچکزئی کا جو رول ہے بانی پی ٹی آئی کی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے وہ کو مثبت ہو سکتا ہے؟ حکومت کے ساتھ لیڈر مل کے کوئی بات ہو سکتی ہے؟ محمود خان اچکزئی اپنی مرضی کا آدمی ہے, وہ پی ٹی آئی کا پابند تو نہیں ہے, اپوزیشن لیڈر ہے, اپنی ذمہ داریوں کا ان کو ضرور احساس ہے. لیکن وہ پی ٹی آئی کے لیے نہ جھوٹ بولے گا. اس دن انہوں نے بات کی نا سب کو بٹھا کے, یہ گئے ان کے پاس کہ جی آپ ہمیں فیس سیونگ دے. انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھو تو میں پھر ویڈیو بناؤں گا, اور ویڈیو میں اس نے کہا کہ یہ خان کی بیماری کا آپ لوگوں نے جو شوشہ بنا دیا اور جو ہوا بنا دی ہے, سب کے منہ پہ انہوں نے وہ بیانیہ ہی مار دیا جو آپ کو 2 دن سے لگی ہوئے تھے کہ جناب خان کی لائف کو بڑے تھرسٹ ہیں. تو یہ محمود خان اچکزئی ہے, اور یہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اگر مذاکرات بھی کرے گا یا کوئی بات بھی کرے گا وہ اپنے انداز سے کرے گا. یہ شور ہوگا, یہ سوشل میڈیا کی ٹرالنگ, ان چیزوں سے اس نے متاثر نہیں ہونا ہے. تو لہٰذا یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ پی ٹی آئی جو ہے
وہ خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے ساتھ چل سکتی ہیں یا وہاں پہ بھی منمانی کرے گی، خصوصاً اس کا سوشل میڈیا. اور میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ اگر وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ان کے مذاکرات ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ پہلے سیشنز میں اتوار میں وہ ڈائریکٹ ہی ہارڈ معاملات پہ آ جائیں، مینڈیٹ کی ریکوری پہ، خان کی رہائی پہ یا ترامیم پہ، بہتر یہ ہوگا کہ پہلے چند مہینے ذرا سی بی ایم بن جائے. ملک میں تھوڑی سی سیاسی آزادی دی جانی چاہیے، تھوڑی سی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے حکومت کو جو ہے وہ ذرا اپنی تنابیں جو انہوں نے عدالتوں میں ڈالی ہو وہ ذرا سلو کرنی ہوگی، اور تب آگے کہیں جا کے ذرا. کیا یہ تنابیں سلو کرنے کا یا کچھ آزادی کی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اگلے آنے والے دنوں میں کہیں کوئی نظر آ رہا ہے، جس کے لیے ایک لفظ ہوتا ہے کہ برف پگھلنا، وہ کہیں برف پگھلتے ہوئے گرم موسم میں نظر آ رہے کہ اگلے آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اگر انہوں نے مذاکرات چھوٹی سے شروع کیے تو یہ مذاکرات جلدی ناکام ہوں گے. اگر نیچے سے یہ شروع کریں گے، آہستہ آہستہ جائیں گے، معاملات کو ذرا تھوڑا سا خوش اسلوبی کی طرف لائیں گے. یہ جو ٹی وی چینلوں پہ بیٹھ کے حکومت اور پی ٹی آئی کے لوگوں کا روزانہ کے جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف منظم کمپین، سوشل میڈیا کے جو کمپین ہوتے ہیں، خصوصاً پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا جو ہیں جو غلاظت پھیلا رہی ہوتی ہے، ان چیزوں کو جب آپ روکیں گے تو تب آگے کہیں جا کے جو ہیں کچھ احترام، کچھ ٹرسٹ بلڈ ہو سکتا ہے. یہ سی بی ایم کے بغیر مذاکرات اگر ہوتے بھی ہیں تو ناکام ہوں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. شیر افضل مروت صاحب رکن قومی اسمبلی ہمارے ساتھ موجود تھے. اور پاکستان تحریک انصاف کا ایک طرف احتجاج اور احتجاج کے بعد صورتحال ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ 8 فروری کیا واقعی احتجاج ہوگا یا پھر کوئی مشعل بردار ریلیوں کی صورت میں چیزیں ختم ہو جائیں گی. ایران اور امریکہ کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد بالآخر آج دونوں ممالک مذاکراتی ٹیبل پر بیٹھ گئے، جس کے بعد توقع کی جا رہی ہے کہ خطے پر چھائے جنگ کے بادل شاید چھٹ جائیں. لیکن مذاکراتی عمل شروع ہونے سے پہلے امریکہ اور ایران کے درمیان کچھ اختلافات بھی دیکھے گئے. ایران ان مذاکرات کو جوہری پروگرام تک محدود رکھنا چاہتا تھا، جبکہ امریکہ ایران کے میزائل پروگرام اور خطے میں مختلف پراکسیز پر بھی ایران سے بات کرنا چاہتا تھا. اس ساری کشمکش کے دوران دن بھر جاری رہنے والے مذاکرات کا دور تو ختم ہو چکا، لیکن اس کیا نکلے گا؟ کیا ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی تھمے گی؟ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب. بہت شکریہ قصوری صاحب آپ کے وقت کا. سر، ایسے ماحول میں جب امریکہ ایران پر حملے کی خبریں اور اب ملاقات اور مذاکرات، کتنا پرومسنگ ہے سر یہ مذاکرات؟ سر دست اندازے لگائے جا سکتے ہیں، تجزیہ کیا جا سکتا ہے، اور تجزیے کے نتیجے میں کچھ نتیجہ نکالنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. جہاں تک ایران اور امریکہ کا تعلق ہے، تقریباً 50 سال سے یہ معاملہ چل رہا ہے. اگر ایگزیکٹ ہو تو 79 اب 2026 ہے، یعنی 47 سال سے ان کے درمیان ایسے ہی تعلقات رہے ہیں. گرم سرد تو کم ہی گرم ہی رہے ہیں، لیکن کبھی نارمل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوا. اور ہر امریکن ایڈمنسٹریشن کی یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہاں تبدیلی لائی جائے، اور کم سے کم اگر وہ نہیں ہو سکتا تو نیوکلیئر پروگرام پہ پہلے کو معاہدہ کیا جائے. اس وقت جو ہے ایک تو ان کا بیس ہے. اب سوال یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ کریں گے امریکہ کے مفادات کو سامنے رکھیں گے یا اسرائیل کے، اس کا جواب آسان نہیں ہے. اب اگر تو امریکہ کے وہ رکھنا چاہتے ہیں مفادات کو مقدم، تو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ امریکہ کے کیا مفادات ہیں. امریکہ کا ایک مفاد تو ہونا چاہیے کہ بھائی جو اس کے علاقے میں کوئی آئیڈیالزم کی بات نہیں کر رہا، بڑی پریکٹیکل بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ بالکل پریکٹیکل ریال پالیٹک کی بات ہے. اس کے جو اس علاقے میں اس کے اتحادی ہیں، گلف کی ریاستیں ہیں، خاص طور پہ ترکی اتحادی ہے اور پاکستان بھی ایک قسم سے اتحادی ہے. کیا ان ملکوں کو کوئی فائدہ ہوگا اس اٹیک کا؟ اچھا، میں قصور سوال ہے کہ ایک دن ایران پر حملے کا موڈ نظر آتا ہے صدر ٹرمپ کا، دوسرا دن ہوتا ہے کہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ایسا نہیں ہوگا. عالمی سیاست پر اور عالمی اکانومی پر اس کے کتنے اثرات پڑ رہے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اینالسٹ ہوں، میں فارمر فارن منسٹر ہوں، میں جوتشی نہیں ہوں.
اور خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اینالائز کرنے میں تو جوتشی بھی ہونا کو شاید فائدہ مند ہوگا. اب آتا ہے انالیسس کر لیں. اب انالیسس اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ جتنے امریکہ کے اتحادی ہیں وہ اس سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں. بلکہ پہلے جو اعلان ہوا تھا کہ میٹنگ ترکی میں ہوگی اور اس میں کئی ممالک بشمول پاکستان شامل تھے، امریکہ کا یہ خیال تھا کہ ہم تو نیوکلیئر ایشو پہ بات کر لیں گے، یعنی امریکہ اور ایران. یہ جو دیگر ممالک ہیں یہ شاید میزائل پہ یا ان کے جن کو پراکسی کہا جا رہا ہے، عام الفاظ میں ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے، ان کے بارے میں بات کریں گے. اسی لیے ایران نے کہا ہم نہیں ملیں گے وہاں، ہم ملیں گے عمان میں، اور کسی اور کی بیچ میں مداخلت نہیں ہوگی، اور بات صرف نیوکلیئر پروگرام پہ ہوگی. اب کیوں ایک لحاظ سے تو لگ رہا ہے کہ امریکہ اگر راضی ہو گیا ہے کہ وہ عمان پہنچ گیا ہے تو عام طور پہ یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جی اچھا یہ جو عمان پہنچا ہے اور صرف بات نیوکلیئر ایشو پہ ہے تو پھر شاید اس میں کوئی اچھا ہی نکل آئے. میں تو خواہش مند ہوں کہ اچھا ہی نکلے، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ دونوں ٹائم بائی کر رہے ہیں. ایران کو وقت کی بہت ضرورت ہے کیونکہ اس میں جو پچھلے اسرائیل کے ساتھ جنگ ہوئی اور 2 سال سے جو غزہ پہ اسرائیل حملے کیے جا رہا ہے، اور ایران کے تمام دوست جو ہیں جن کو عام فہم ویسٹرن انالسٹ ان کو پراکسی کہتے ہیں، تو وہ چاہے وہ لبنان میں حزب اللہ ہو، عراق میں ملیشیاز ہوں، حوثیوں کو پہ بھی حملے ہوئے ہیں، اور جتنے ان کا شام سب سے بڑا دھکا جو ایران کو لگا، وہ شام میں جو تبدیلی ہوئی ہے حافظ الاسد صاحب کی وہاں سے بے دخلی. اب ان تمام معاملات کو اگر مد نظر رکھیں تو ایران کو کمزور کر دیا گیا ہے، تو ایران کو وقت چاہیے. صحیح. اب کیا امریکہ کو یہ نہیں سمجھ آ رہا؟ امریکہ کو بھی سمجھ آ رہا ہے. امریکہ پھر چاہتا کیا ہے؟ امریکہ میرے خیال میں یہ چاہ رہا ہے کہ اگر اب آپ کو میں نے کہا نا جوتشی کی ضرورت ہے. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ یعنی ٹرمپ فیس سیونگ چاہتے ہیں، تو فیس سیونگ اس طرح ہوگی کہ جو JCPOA کا اگریمنٹ ہوا تھا اس سے کچھ بہتر اگریمنٹ، یعنی اوباما سے کچھ بہتر اگریمنٹ یہ کر لیں. صحیح. کیونکہ ان کا جو بیس ہے وہ کہہ رہا ہے امریکہ کے سارے پریزیڈنٹ بزدل بھی ہیں، نالائق بھی ہیں. 1979 سے اب تک وہ کہتے ہیں ٹرمپ کے علاوہ سارے بزدل ہیں اور نالائق ہیں، نہیں تو ایران کا وہ تمام معاملہ ختم ہو جاتا. قصور صاحب آپ کے یہ تو ان کا بیس کہہ رہا ہے. تو اس پوائنٹ پہ میں سر ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اسپیس سیونگ بھی ہے. غزہ میں ہم نے وٹکوف کا کردار بڑا اہم دیکھا، اس میں بھی آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی مذاکرات کے معاملات کسی نتیجہ خیز جسے ہم لفظ بولتے ہیں وہ وٹکوف کوئی کردار ادا کر پائیں؟ دیکھیں وہ میں نے اس کا جواب بڑا سمپل ہے. کیا امریکہ اپنے مفادات کے لیے جنگ لڑ رہا ہے یا اسرائیل کی؟ میں نہیں جواب دے سکتا، یا کوئی بھی نہیں، امریکہ میں بھی نہیں جواب دے سکتا. لیکن میں یہی اسیوم کروں گا کیونکہ طریقہ دلائل کا یہ ہے کہ آپ کو مفروضہ اپنا ہے. مفروضہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے مفاد میں کر رہا ہے. اگر اپنے مفاد میں کر رہا ہے تو اگریمنٹ ہونا چاہیے. کس چیز پہ؟ کہ اب ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کے اوپر اچھا اس میں ایک انڈیکیشن آئی ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے 2 دن قبل اپنے جہاز طاقت اکٹھی کر کے یہ کہا کہ نیوکلیئر کا بم ابھی کبھی ایران کو نہیں بنانے دیں گے. اچھا اس میں تو مجھے بڑی خوشی ہوئی سن کے، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید پیچھے ہٹ رہے ہیں. یہ تو ایران مان سکتا ہے کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہمارے مذہب کے، عقائد کے اور اخلاقیات کے خلاف ہے کہ ایسا بم بنایا جائے جو ہیومینٹی کو تباہ کر دے. بالکل یہ ان کی دلیل ہے، کم از کم دس از دیئر پبلک پروناؤنسمنٹ. تو بہت بڑی اچھی فیس سیونگ ہے اور وہ تھوڑی سی بہتر کر دیں گے دکھاوے کے لیے جو پریزیڈنٹ اوباما کے دور میں ہوئی تھی. لیکن جو ان کا بیس یہ کہہ رہا ہے کہ سب بزدل بیکار نالائق امریکہ کے صدور آئے ہیں اور واحد ٹرمپ ہے جو کچھ کر سکتا ہے، اور آنے والے الیکشن ہیں مڈ ٹرم نومبر میں، تو میں نہیں پریڈکٹ کر سکتا کہ کیا یہ ٹائم امریکہ بائے کر رہا ہے کہ اور اپنی جو کمیاں پوری کر لے اور کوشش کرے سمجھانے کی، اپنے اتحادیوں کو زیادہ ڈیفنس
प्रोवाइड करे, ज़्यादा शील्ड दे, मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इसे मेरा जहाँ तक ख्याल है वो ये है कि चांसेस हैं कि एग्रीमेंट हो, लेकिन इस पे ज़्यादा उम्मीदें कायम मैं नहीं कर रहा, मैं हालात को वॉच करूंगा। सही, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस वक्त पूरी दुनिया हालात को वॉच कर रही है ईरान के मामले पे। खित्ते के जो आपने बात की वो बहुत ज़्यादा मामलात हैं और असरात होंगे इन ममालिक पे। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अमरीका मुज़ाकरात क्या नतीजा निकलता है अगले आने वाले चंद दिनों में ये नज़र आएगा। प्रोग्राम से मुदस्सिर इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।